बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। पीटीएम की इत्तेहादी जमातों का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ। पंजाब को बचाने पर गौर, नंबर गेम और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। साबिक सदर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, तारिक बशीर चीमा, अवैस शाह नूरानी शरीक हुए, जबकि हमजा शहबाज और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह पर इत्तेहादियों की बैठक। पीटीएम और हुकूमत इत्तेहाद के इजलास में फैसला किया गया कि इंतखाबात हुकूमत इत्तेहाद के मुतफ़िका फैसले के तहत होंगे। इमरान खान के दबाव पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। PTMA के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं। हमारे वोटों में 39% इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आज के इजलास में ये सवाल भी उठाया गया है और हमें कहा गया है कि इसको मीडिया के जरिए कौम तक और अदारों तक पहुंचाएं कि आखिर क्या वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं करता। हम मुतालबा करते हैं पूरी आवाज के साथ कि बरसों से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए। अकरम दुरानी ने कहा, इमरान न्याजी ने नई नस्ल को गुमराह किया। इमरान न्याजी तबाही का एजेंडा मुल्क में फैला रहा है। रोने वाला आज भी रो रहा है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हम सब आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मुल्क के मफाद में इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं। सब सियासी कैदीन ने हुकूमत से यही बात की कि अगर अभी वो रुकता नहीं है, वो इदारों की तजलील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की, तो हुकूमत के फर्ज में आता है कि उसको रोके। अगर ये नतीजा ना आता तो शायद हम ये कहते कि हमारी तमाम पॉलिसियाँ ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम आज इस पे गौर करें कि ये सूरत हाल क्यों बनी, और एक बंदा जो कि खुद यानी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कि डरने का अपने आप को माहिर समझता था, लॉन्ग मार्च से कैसे वो गायब हुआ। हुकूमत इत्तेहादियों का कहना है कि इमरान खान झूठा शख्स है जिसने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। हुकूमत इत्तेहाद ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान के दबाव पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का चुनाव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के तमाम अरकान को 22 जुलाई को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद की तरफ से जारी तहरीरी नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर आला के इंतखाब में चौधरी परवेज इलाही पार्टी के उम्मीदवार हैं। PTI के तमाम अरकान असम्बली 22 जुलाई को चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। वोटिंग के दिन गैर हाजिरी या वोट से इनराव भी पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहली की कार्रवाई होगी। PTI के तमाम अरकान असम्बली को ईमेल और घर के पतों पर भी नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली इजलास में आने वाले अरकान से भी नोटिस की तामील करवाई जा रही है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वज़ीर आला के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत पर कार्यवार बोले, नून लीग ने माजी से कुछ नहीं सीखा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह IB को इस्तेमाल करके हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मियां महमूद रशीद कहते हैं कि लीगी क़यादत गैर आइनी काम करने से बाज रहे। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ और काफ लीग के नामजद वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारे अरकान असम्बली की निगरानी के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया हुआ है, जिसका मकसद PTI के अरकान असम्बली को दबाव में लाना है। इदारे राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लें। शरीफों ने माजी से कुछ नहीं सीखा और अपना हकीकी चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं। आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे, और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद ने कहा कि कल तक हमारे 9 मुंतखब अरकान का हल्फ हो जाएगा। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हमें 14 वोटों की बर्तरी हासिल है। नून लीग शिकस्त तस्लीम करते हुए हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। इन्होंने ये कहा हमने शिकस्त तस्लीम कर लिया है, तो खुले दिल से पंजाब के अंदर
پی ٹی آئی کا اور ہمارے علائی مسلم لیگ کاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور فیئر فری ٹرانسپیرنٹ انتخاب جو 22 جولائی کو ہونا ہے وہ ہو. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جناب چودھری پرویز الہی چیف منسٹر منتخب ہوں گے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عامر سعید راں ایڈوکیٹ نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو نے بیرون ملک سے آنے والے چودھری پرویز الہی کے ذاتی دوست کو اغوا کر ان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی. اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42. غیر یقینی سیاسی صورتحال، کاروبار میں مندی کا طوفان، روپیہ بھی لڑکھڑا گیا. انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 79 پیسے مہنگا. ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر 222 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 225 روپے پر ٹریڈ ہوا. اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قدر جاری کر دی. کرنسی مارکیٹ میں سونامی، روپے کی قدر میں 3% کی کمی واقع ہوئی. ایک ہی روز میں ڈالر 6 روپے 79 پیسے مہنگا ہوا. انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 221 روپے 99 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری رہا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 225 روپے تک ٹریڈ ہوا. معاشی ماہرین کے مطابق صرف 2 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے تک مہنگا ہو چکا. نئی حکومت آنے کے بعد اب تک امریکی ڈالر تقریباً 40 روپے تک مہنگا ہو چکا. 3 ماہ 11 روز میں امریکی ڈالر 22% مہنگا ہو چکا. گرمی اور ہبس میں اضافے کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا. لیسکو کو 550 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا. شہر میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. گڑی شاہو میں کئی گھنٹے سے بجلی بند ہے. علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا. روڈ بند کر کے لیسکو کے خلاف نعرے بازی کی. سورج کی آنکھیں دکھانے کے بعد لوڈ شیڈنگ کا بحران دوبارہ سر اٹھانے لگا. شہر میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں. اس وقت لیسکو کو 550 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جبکہ لیسکو کی ڈیمانڈ 4650 میگا واٹ تک جا پہنچی. تاہم اے پی سی سی سے بجلی کی فراہمی 4100 میگا واٹ ہے. علامہ اقبال روڈ گڑی شاہو میں گھنٹوں بجلی کی بندش کے خلاف مکینوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. روڈ بند کر کے لیسکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے، جبکہ رحمان پورہ نیشنل کالونی کی بجلی بھی 3 روز سے بند ہے. گرمی اور شدید ہبس کے باعث شہریوں کا جینا دو بھر ہو گیا. مکینوں کا کہنا ہے متعدد بار شکایات درج کروائیں مگر بجلی بحال نہیں ہوئی. مکینوں کا مزید کہنا ہے بجلی بند ہونے کے باعث پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. کئی حکومتیں آئیں اور گئیں مگر بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی نے بھی کوئی مناسب اقدام نہیں اٹھایا. بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود صارفین کو سہولیات کی عدم فراہمی لیسکو کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے. کورونا کے کارے وار جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر میں کورونا کے مزید 91 کیسز سامنے آئے، جبکہ پنجاب بھر میں کورونا کے 117 کیسز سامنے آئے. احتیاط کیجیے، کورونا نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی. کورونا کے مثبت کیسز کی شرح شہر میں 5.9 ریکارڈ کی گئی، جبکہ پنجاب بھر میں کورونا کیسز کی مثبت شرح 2.1 ریکارڈ کی گئی. طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لازمی پہننے کی تلقین کے ساتھ ویکسین کے دونوں ڈوز اور 6 ماہ سے زائد ہونے پر بوسٹر ڈوز لگوانے کی درخواست کی ہے، کیونکہ کورونا سے بچنے کا واحد حل SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے. ڈینگی پھر سے موت کا کھیل کھیلنے لگا. قاتل مچھر نے 45 سالہ جلیل کی جان لے لی. شالامار کا رہائشی میو ہسپتال میں زیر علاج تھا. شہر میں ڈینگی کے مزید نئے کیس سامنے آنے لگے. 24 گھنٹوں کے دوران 1000 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا. سرویلنس ٹیمیں مچھر کو کچلنے میں لگی ہیں. شہر میں ڈینگی وائرس کے ہلاکت خیز حملے شروع ہو گئے. 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے. ڈینگی بخار میں مبتلا شالامار زون کا رہائشی 35 سالہ جلیل جاں بحق ہو گیا. متوفی جلیل کو ڈینگی بخار کے باعث میو اسپتال میں داخل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا. شہر میں مزید 1000 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیموں کو مزید متحرک کر دیا گیا. پنجاب حکومت نے نئے مالی سال میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بجٹ کے اجرا کا آغاز کر دیا. لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 15 ارب روپے کے فنڈز جاری. پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 365 ارب روپے کا فنڈ جاری کر دیا گیا. لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 15 ارب روپے کا فنڈ جاری کیا گیا ہے. PNB بورڈ نے تمام صوبائی محکموں کو جاری منصوبوں کے لیے آن لائن بجٹ کا اجرا کیا ہے. پنجاب میں نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی 18 روز بعد حکومت نے بجٹ جاری کیا ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 4000 سے زائد جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 100% بجٹ جاری کیا گیا. دوسری جانب نئے منصوبوں کے لیے تمام صوبائی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جلد از جلد ان کے PC1 PND سے منظور کروائے جائیں. محکمہ خزانہ نے لاہور شہر کے 4 ہسپتالوں کو بجٹ جاری کر دیا. بجٹ تنخواہوں اور ادویات کی خریداری کی مد میں جاری کیا گیا.
महकमा खजाना ने लाहौर के 4 अस्पतालों को तनख्वाहों और अद्वियात की खरीदारी की मद में बजट जारी कर दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर को 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए। सर गंगाराम अस्पताल को 1 अरब 50 करोड़, जिन्ना अस्पताल को 2 अरब 40 करोड़, PIC को 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये बजट ऑपरेशनल अखराजात, तनख्वाहों और अद्वियात की खरीदारी की मद में जारी किया गया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सरकारी अफसरान परेशान। महकमा खजाना की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। पंजाब हुकूमत तजब्जुब का शिकार है और गोमगू की कैफियत बरकरार है। पंजाब में इजाफे का ऐलान किया था और 1 अगस्त को इजाफा शुदा तनख्वाहें मिलनी थी, ताहम महकमा खजाना ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी बड़ी वजह मौजूदा सियासी अपसेट है और इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन में त्रासमीगी फैल गई है कि क्या हुकूमत अपना वादा पूरा कर पाएगी और बढ़ती हुई महंगाई में इन्हें कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं। ट्रैफिक का निज़ाम कैसे ठीक होगा जब कैमरे ही ठीक नहीं। ई चालानिंग ने मैनुअल चालानिंग सिस्टम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरों से ई चालानिंग के लिए 355 साइट्स में 215 साइट्स ने काम करना छोड़ दिया। कैमरों से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान के दावे धरे के धरे रह गए हैं। ई चालानिंग वाले कैमरे भी खराब और वार्डन्स को भी मुतादिद खिलाफ वर्जियों पर चालान से रोका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में ई चालानिंग के लिए लगाए गए 355 साइट्स में से 215 ने काम करना छोड़ दिया। कैमरों से चालानिंग के लिए सिर्फ 140 साइट्स पर ई चालान जारी है। रवा साल भी सेफ सिटीज को ई चालानिंग की मद में रवा माली साल के लिए 40 करोड़ का टारगेट दिया गया है। कई माह से ई चालानिंग सिस्टम में खराबी की वजह साइट्स खराब हैं। शहर में ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी समेत 5 वायलेशंस पर सेफ सिटीज की जानिब से ई चालानिंग का अमल जारी है। कागज महंगा, महकमा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को किताबें 32 लाख रुपए महंगी पड़ेंगी। रवा साल किताबों के लिए 88 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ। PCTB ने मुआहदे के बावजूद किताबों की छपाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग लिए। किताबों के लिए 100% फंड्स दस्तयाब न होने पर महकमा खुसूसी तालीम के अफसरान परेशानी से दो चार हैं। मुल्क भर में कागज महंगा होने के बायस महकमा स्पेशल एजुकेशन को किताबें 32 लाख रुपए महंगी पड़ गईं। रवां साल किताबों के लिए 88 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ। PCTB ने मुआहदे के बावजूद किताबों की छपाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग लिए। रवां साल खुसूसी बच्चों के लिए कुल 83 लाख किताबें पब्लिश करवाई गयी। अभी तक सिर्फ 60,000 किताबें पब्लिश की जा सकी। मजीद 23,000 किताबें अभी भी पब्लिश होना बाकी है। शॉर्टेज की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में कुतुब की तकसीम बुरी तरह मुतासर है। महकमा खुसूसी तालीम के मुताबिक 22 जुलाई तक किताबों की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। महकमा खुसूसी तालीम का मजीद कहना है कि 1 अगस्त से कबल तमाम बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। बल्दियाती एक्ट में बार बार तब्दीली लोकल गवर्नमेंट सर्विस के 600 ऑफिसर्स की तैनातियों में बड़ी रुकावट बन गई। महकमा बल्दियात पंजाब की नाहली और गफलत के बायस PPSC की रिक्रूटमेंट मुकम्मल होने के बावजूद नताइज का ऐलान 1 साल से रोके जाने का इंकशाफ हुआ। महकमा बल्दियात के 5 सेक्रेटरी तब्दील हुए, जबकि पंजाब हुकूमत ने 3 मरतबा बल्दियाती एक्ट भी तब्दील किया, लेकिन भर्तियों का अमल फिर भी लटक गया। महकमा बल्दियात पंजाब और PPSC के माबैन राब्ते के फुकदान के बायस खाली असामियों पर तैनाती का अमल ताखीर का शिकार है। PPSC ने महकमा बल्दियात पंजाब की दरख्वास्त पर अगस्त 2021 में ग्रेड 14 से ग्रेड 18 तक के 600 सीटों पर रिक्रूटमेंट का अमल मुकम्मल किया। PPSC ने ग्रेड 14 से 18 तक के 600 ऑफिसर्स के इंटरव्यूज किए, लेकिन नताइज जारी नहीं किए। शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जारी ना होने से इंटरव्यूज देने वाले ऑफिसर्स के नताइज 1 साल बाद भी जारी नहीं हो सके। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 22 ज़राए आमदन में से 21 ज़राए रेवेन्यू टारगेट पूरा न करने का इंकशाफ हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 40 करोड़ से ज़ायद का माली झटका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 21 शोबों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। रेवेन्यू अहदाफ की रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली। रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के हवाले से वासा, लाहौर पार्किंग कंपनी, शोबा प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट की कारकर्दगी मायूस कुन रही। LWMC ने सैनिटेशन फीस की मद में MCL को 4 करोड़ 50 लाख में एक धेला भी नहीं दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी ने MCL को पार्किंग फीस का शेयर 7 करोड़ की बजाय सिर्फ 22 लाख रेवेन्यू अदा किया। सैनिटेशन फीस की मद में वासा ने 8 करोड़ के बजाय सिर्फ 1 करोड़ MCL के खाते में जमा करवाया। लारी अड्डा इंतजामिया ने 85 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट के मुकाबले 77 करोड़ 76 लाख रेवेन्यू खजाने में जमा कराया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी रेंट की मद में 10 करोड़ 40 लाख में से 9 करोड़ 40 करोड़ की रिकवरी की। CEO यूनिट ड्राइव ने दुकानों की मद में 100% रिकवरी कर ली।
ایل ڈی اے نے 7 سال بعد رہائشی اسکیموں میں پلاٹس کی ٹرانسفر فیسوں میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ایل ڈی اے کی ٹرانسفر فیس کو پہلی مرتبہ ڈی سی ریٹ سے منسلک کرنے کی تجویز دی گئی۔ ایل ڈی اے کی ٹرانسفر فیس کو پہلی مرتبہ ڈی سی ریٹ سے منسلک کرنے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے۔ ایل ڈی اے میں اس وقت رہائشی پلاٹوں کی ٹرانسفر فیس 7,000 روپے فی مرلہ فکس ہے۔ ایل ڈی اے کی ٹرانسفر فیس میں آخری مرتبہ اضافہ 2014 میں ہوا تھا۔ شہر میں ڈی سی ریٹ میں کئی مرتبہ اضافہ ہوا، لیکن ایل ڈی اے فیسوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ ڈی سی ریٹ سے منسلک کرنے سے ایل ڈی اے میں ٹرانسفر فیسوں میں 0.5 یا 1% تک اضافہ ہوگا۔ ایل ڈی اے شعبہ فائنانس نے ٹرانسفر فیسوں میں اضافے کی تجویز ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ اضافے کی تجویز ڈی جی ایل ڈی اے سے منظوری کے بعد اتھارٹی کو بھجوائی جائے گی۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے ٹھیکوں میں حصہ لینے والے کانٹریکٹرز کے لیے انلسٹمنٹ کی بڑی بلیک میلنگ ختم کر دی۔ آئندہ انلسٹمنٹ کی شرط ختم کر کے پی ای سی کے رجسٹر کانٹریکٹر ٹینڈر میں حصہ لے سکیں گے۔ نوٹیفکیشن جاری۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے ٹھیکوں میں حصہ لینے والے کانٹریکٹرز کے لیے بڑی آسانی کر دی۔ کانٹریکٹرز کے لیے انلسٹمنٹ کی بڑی بلیک میلنگ ختم کر دی گئی ہے۔ آئندہ انلسٹمنٹ کی شرط ختم کر کے پی ای سی کے رجسٹرڈ کانٹریکٹر ٹینڈر میں حصہ لے سکیں گے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ میاں شکیل احمد کی ہدایت پر باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کانٹریکٹرز کی سالانہ انلسٹمنٹ ہوتی تھی۔ ذرائع کے مطابق سالانہ بنیادوں پر ٹھیکیداروں کو بھاری نذرانے دے کر انلسٹمنٹ رینیو کروانا پڑتی تھی۔ ذرائع کے مطابق چند بااثر ٹھیکیدار انلسٹمنٹ کروا کر نئے ٹھیکیداروں کا رستہ روکتے تھے۔ انلسٹمنٹ کی شرط ختم ہونے سے نئے ٹھیکیداروں کو بھی ٹینڈرز میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ 25 مئی کو لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، پولیس پر تشدد کرنے کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 26 جولائی تک توسیع کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا، عمران خان کا بیانیہ کامیاب رہا، ہر ظلم اور ناانصافی کا حساب لیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابر گل خان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، میاں اسلم اقبال، مراد راز، یاسر گیلانی، ندیم عباس بارہ، زبیر خان نیازی اور افضال عظیم سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 26 جولائی تک توسیع کر دی۔ شفقت محمود کی بیماری کے باعث حاضری معافی کی درخواست منظور، جبکہ حسان نیازی کی عبوری ضمانت پیش نہ ہونے پر عدالت نے خارج کر دی۔ عدالت کے باہر پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، اسلم اقبال، مراد راز اور مسرت جمشید چیمہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کا بیانیہ کامیاب رہا، اب ہر ظلم زیادتی کا حساب لیا جائے۔ 25 مئی کو بدترین پولیس تشدد پر انکوائری کمیشن بنے گا۔ انشاءاللہ ان سے ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کا بھی حساب کتاب لیں گے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے 25 تاریخ کو کیا ہے اس کا بھی سارا حساب لیں گے۔ یہ بھول جائیں اس بات کو کہ کوئی بندہ بھولا ہوا ہے جو آپ نے ظلم کیا۔ تو ہم کسی قسم کا غیر قانونی عمل کوئی نہیں کریں گے، وہ عمل کریں گے جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری ہوئے گی، ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے، عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دیں گے، ان کا پیچھا کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، ہٹ کے نہیں کریں گے، چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کریں گے، جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے۔ عوام جو 50% سے زیادہ نکلی، یہ جنرل الیکشن میں بھی بڑی مشکل سے نکلتی، جو آپ نے دیکھا اس دفعہ ضمنی الیکشن میں 50% سے زیادہ لوگ کیوں نکلے؟ سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے۔ خان صاحب کی سب سے زیادہ محنت تھی اس چیز کے اندر، باقی ساری ٹیم کی، پی ٹی آئی کی محنت تھی۔ آج کی کیس کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈیٹ آگے ہمیں 26 تاریخ مل گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے ان کیسز کا بھی ہم اس کے اوپر بھی وی ول ٹرائی کہ اس کا بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے تھانہ شادرہ، گلبرگ، بھاٹی گیٹ اور شفیق آباد میں درج مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ عدالت نے ان تمام مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، اتحادی جماعتوں اور آزاد اراکین پنجاب اسمبلی کی بھرپور شرکت۔ تمام اراکین کا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ صوبائی پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ نہ ہار ابدی ہے، نہ کسی کی جیت کو دوام حاصل ہے۔ مشن پاکستان کو بچانا اور سنوارنا ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم چاہتے تو پی ٹی آئی کی طرح ریاست کو نقصان پہنچا کر سیاست کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ریاست کو مقدم رکھا۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس پنجاب اسمبلی کی خود مختاری حیثیت کو بحال کر دیا گیا، جبکہ اسپیکر کو اراکین اسمبلی کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں لاہور سٹی یونیورسٹی کا مسودہ قانون منظور کیا گیا۔ اجلاس میں راجہ بشارت کی جانب سے صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ سروسز کی بحالی اور اراکین اسمبلی کے استحقاق کے 2 الگ الگ مسودہ قانون پیش کیے گئے، جن کو منظور کر لیا گیا۔ مذکورہ بلوں کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو خود مختار حیثیت میں بحال کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ادارہ تعلیمی آگہی کے وفد کی سی ای او بیلا رضا جمیل کی قیادت میں ملاقات۔ وفد میں مصنفہ ماریہ ریاض، پروگرام مینیجر زین العابدین ماریہ محمود اور ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مینیجر فرح شاہ شامل۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ ادارہ تعلیمی آگہی کا ادب کے ذریعے بچوں میں آگہی دینا ایسا اقدام ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں تمام دنیا میں بڑا مسئلہ ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق آگہی اور اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعات میں کی گئی ریسرچ کی روشنی میں ماحولیات پہ کنسورشیم بنانے پر کام کر رہا ہوں۔ انڈسٹریز کا تعلیمی اداروں سے رابطہ بہت اہم ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ کی پیپلز پارٹی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ آمد ہوئی۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ الیکشن جیتنے والا دھاندلی کا شور مچا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ نے پیپلز پارٹی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں کھلی کچہری لگائی اور عوامی مسائل سنے۔ اس موقع پر ضمنی انتخابات کے بعد سیاسی صورتحال پر کارکنان کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہوا کہ جیتنے والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی۔ آگے کے لاہے عمل کے حوالے سے آج اتحادی جماعتوں کے قائدین فیصلہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مہر شرافت علی کی جیل سے رہائی کے بعد پریس کانفرنس۔ دفتر آمد پر کارکنان کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما مہر شرافت علی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مہر شرافت علی کی جیل سے رہائی کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر آمد پر کارکنان کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف مہر شرافت علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یاد رکھا، 20 دن جیل میں رکھا جس کا ایک مقصد لوٹے کو جتوانا تھا۔ انہوں نے کہا جیل میں مجھے عمران ریاض خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ملک کو درپیش موجودہ معاشی بحران اور اس کے حل کے لیے مشاورتی اجلاس۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے صدارت کی۔ مشاورتی اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں ملک سے سودی نظام کے خاتمے اور اللہ کے نظام کے نفاذ پر اتفاق کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ملک کو درپیش موجودہ معاشی بحران اور اس کے حل کے لیے مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مشاورتی اجلاس کی صدارت امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کی۔ اجلاس میں جسٹس عبدالحفیظ، جسٹس رؤف احمد شیخ، چیئرمین قرآن و سنت بورڈ ابتسام الہی، ماہر قانون سید حسنین نقوی، سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر آف کامرس شیخ شہزاد اطہر اور دیگر نے شرکت کی۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان کیمیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان کیمیکل ایکسپو کانفرنس کا انعقاد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے افتتاح کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دنیا اس وقت ریسرچ کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جب تک پاکستانی انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی تب تک راستے نہیں کھلیں گے۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان کیمیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان کیمیکل ایکسپو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کیمیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے صدر جہانگیر پراچا، وائس چیئرمین ہارون علی خان، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران اور دیگر نے شرکت کی۔ لاہور موٹر وے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ کی اقساط مکمل کر لینے والوں کے پلاٹس کی الاٹمنٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 3، 5 اور 10 مرلے کے پلاٹس کی الاٹمنٹ بذریعہ قراندازی کی گئی۔ لاہور موٹر وے سٹی کی سیلز ٹیم اور دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ لاہور موٹر وے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس کی اقساط مکمل کر لینے والوں کے پلاٹس کی الاٹمنٹ کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا۔ اس موقع پر لاہور موٹر وے سٹی کی سیلز ٹیم، مارکیٹنگ سٹاف اور سی ای او موٹر وے سٹی کے ایڈوائزر نے شرکت کی۔ لاہور موٹر وے سٹی میں پلاٹس کی اقساط مکمل کر لینے والوں کی بھی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔ 3، 5 اور 10 مرلے کے پلاٹس کی الاٹمنٹ بذریعہ قراندازی کی گئی۔ پلاٹس کی الاٹمنٹ ہونے پر پلاٹ لینے والے خوش نصیب
اب لاہور موٹر وے سٹی میں اپنے گھر کی تعمیر کر سکیں گے۔ اس موقع پر لاہور موٹر وے سٹی میں پلاٹ کے مالک بننے والوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور لاہور موٹر وے انتظامیہ کی کاوش کو سراہا۔ رسپانسبل بزنس الائنس کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد، مختلف کمپنیوں کے سی ای اوز کی شرکت۔ کانفرنس میں رسپانسبل بزنس الائنس کے مقصد اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں غریب عوام کے لیے بڑی سوچ۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کو دیکھتے ہوئے عامر وائن نے رسپانسبل بزنس الائنس کا آغاز کیا، جس کا مقصد غربت کے خاتمے کے لیے کم سے کم اجرت 50,000 کی جائے گی اور سٹاف کو دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی آج اس بات کی ہے کہ جس دوسرے انسان کی درد کی وجہ سے ویسے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کی تنخواہ ایک حد تک جانی چاہیے اور وہ اتنا ضروری کام کرتے ہیں اس کاروبار کا چلانے میں، اگر ان کے گھر تک کھانا نہیں جائے گا تو کیسے وہ ہوں گے۔ آج الحمدللہ اس انیشیٹو سے جس میں یہ سارے سبان شامل ہیں، عامر وائن نے اس کو سٹارٹ کیا، آج کئی ہزار گھروں کے چولہے بہتر جلیں گے، کئی بچے پڑھ جائیں گے، کئی بیماروں کا علاج ہو جائے گا اور کئی لوگ سکون سے گھر پر سو سکیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صباحت رفیق نے کہا کہ ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ آج ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں، کل دوسرے لوگ بھی اس کا حصہ بنیں گے۔ ہمیں نہ صرف حکومت پر بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کا سہارا بننا ہے۔ حکومت یہ کیوں نہیں کر رہی، کوئی دوسرا یہ کیوں نہیں کر رہا، اور ہم خود یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہوتے کہ ہم ان مشکل حالات میں کیا کر رہے ہیں۔ جیسے حکومت کی ذمہ داری ہے پروویژن آف رزق کریم، ویسے ہی ہم سب لوگ جو کہ ادارے چلاتے ہیں، خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہم پہ بھی ذمہ داری اسی طرح سے عائد ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں وہ کم از کم ایک ایسی سطح تک زندگی گزار سکیں کہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ آر بی سی میں 11 کمپنیوں نے حصہ لیا، جنہوں نے آج اپنی کمپنی میں سٹاف کی اجرت کم سے کم 50,000 کر دی۔ کانفرنس میں سی ای او آکٹوپس عثمان عاطف، صباحت رفیق، چیئرمین ریپڈ سلیکون نوید شیروانی، سی ای او لونا ہیریٹیج میر ماز، سی ای او اون سیون تنویر کرامت سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سی ای او رسپانسبل بزنس الائنس میاں عامر وائن کا کہنا تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں مزید کمپنیاں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آج یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ چند سالوں میں لاکھوں افراد اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ملک سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ عبداللہ معروف، CT 42۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شکیلہ لقمان کے والد چودھری محمد نذیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مرحوم کی نماز جنازہ داتا دربار کے احاطے میں ادا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شکیلہ لقمان کے والد چودھری محمد نذیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حافظ عمر نقشبندی نے مرحوم کی نماز جنازہ داتا دربار کے احاطے میں پڑھائی۔ نماز جنازہ میں چودھری محمد اعجاز، تیمور اعجاز، چودھری نصیر احمد، طیب اعجاز، چودھری شہباز اصغر اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ صدر پاکستان تنظیم تاجران سینٹرل پنجاب میاں ادریس کی جانب سے برطانیہ کے معروف بزنس مین میاں شاہد گوگی کے اعزاز میں عشائیہ، صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی، صدر پی ٹی آئی ٹریڈر ونگ پاکستان حاجی طاہر نور، صدر انجمن تاجران لاہور میاں طارق، چیئرمین انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان نے شرکت کی۔ فلیٹیز ہوٹل میں منعقدہ عشائیے کی تقریب میں برطانیہ کے معروف بزنس مین میاں شاہد گوگی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کو $27 لاکھ مالیت کے مفت کمپیوٹر سافٹ ویئر مل گئے۔ منصوبے کے تحت یونیورسٹی طالبات کو ڈیزائننگ کے لیے جدید سافٹ ویئر میسر آئیں گے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کو $27 لاکھ مالیت کے مفت کمپیوٹر سافٹ ویئر دینے کی تقریب میں چیئرپرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر، وائس چانسلر ڈاکٹر کمل امین، اسپیشل ٹیکنالوجیز کے چیئرمین الماس حیدر، نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق، اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ پاکستان جمناسٹک فیڈریشن کے زیر اہتمام بین الاقوامی جمناسٹک کورس کی اختتامی تقریب 5 روزہ ٹریننگ کورس میں ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، اردن، نیپال سمیت دیگر ممالک کے آئے کوچز نے پاکستان میں ممبران کو ٹریننگ دی۔ پاکستان جمناسٹک فیڈریشن کی جانب سے پاکستان کے جمناسٹک کے لیے بین الاقوامی 5 روزہ ایشیائی جمناسٹک یونین کورس کی اختتامی تقریب پاک لین ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ اختتامی تقریب میں مشرف خان
ڈی جی واپٹا سپورٹس بورڈ پرویز احمد، سیکرٹری جنرل پاکستان جمناسٹک فیڈریشن حامد رضا ہاشمی، ایرانی جمناسٹک ایکسپرٹ اور انٹرنیشنل کوچ اور پاکستان جمناسٹک فیڈریشن کے ممبران اور جمناسٹک سمیت دیگر نے شرکت کی۔ 5 روزہ ٹریننگ کورس میں ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، اردن، نیپال سمیت دیگر ممالک کے کوچز نے شرکت کی۔ پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ میں آصف باجوہ ہاکی کلب سیالکوٹ نے سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں آصف باجوہ ہاکی کلب سیالکوٹ نے سندھ ہاکی کلب لاڑکانہ کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ زبیدہ اقبال میموریل فاؤنڈیشن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے گروپ مرحلے کے مزید 3 میچز کا فیصلہ ہو گیا۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ میں منگل کے روز پہلے گروپ میچ میں عابد محمود اور سخی سرور کی جوڑی نے سابق ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس اور فرحان طور کی جوڑی کو مات دی۔ دوسرے میچ میں ڈائریکٹر ایف آئی اے جہانزیب نذیر خان محمد نوید کی جوڑی نے فتح حاصل کی۔ لاہور کا سب سے بڑا آٹو کار شو میلہ پیکیجز مال میں سج گیا۔ 14 جولائی سے شروع ہونے والا اس آٹو کار شو میں 22 جولائی تک جاری رہے گا۔ گاڑیوں کے شوقین حضرات کے لیے اچھی خبر ہے، پیکیجز مال میں لاہور کا سب سے بڑا آٹو کار شو میلہ سج گیا۔ میلے میں مختلف کمپنیوں کی کاریں ڈسپلے میں رکھی گئیں، جن میں کیا، بائک، پروٹان، ایم جی ہوال اور دیگر گاڑیوں نے حصہ لیا۔ آٹو شو کا مقصد پاکستان میں تیار اعلیٰ معیار کی گاڑیاں متعارف کرانا ہے۔